अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आजकल एक तरफ पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्तों के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान के इंटरनेशनल मैगज़ीन को लिखे गए एक ख़त में मुज़ाकरात की कोई झलक नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह की ज़बान या जो लबो लहजा उसमें इस्तेमाल हुआ है, लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के मूड में है। शायद यही वजह है कि मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई की जो क़यादत है ये भी हमें सेम पेज पर नज़र नहीं आती है। इमरान खान से जेल में मिलकर आने वाले हर लीडर की अलग अलग लाइन होती है जो सूरत हाल को मज़ीद उलझाती है। कोई हुकूमत से बातचीत का हामी है तो कोई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहता है। अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी आखिर है क्या। अब सवाल उठ रहे हैं कि मुज़ाकरात को लेकर तहरीक इंसाफ कंफ्यूज्ड है या फिर दूसरों से बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये सवालात इसलिए उठे कि पिछले दिनों शहरयार आफरीदी ने ये डायरेक्ट बात की कि आर्मी चीफ़ और डीजीआई से ही बात होगी, उनसे ही मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद हमने देखा रऊफ़ हसन साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि शहरयार आफरीदी की ये ज़ाती राय तो हो सकती है लेकिन पार्टी पॉलिसी नहीं है। ये पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ आइनी किरदार से मुतालिक ही होगी। उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ बात ना करने का भी ऐलान किया। हामिद खान साहब कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत छोड़ दे तो ही बात हो सकती है। जितने लीडर हैं उतनी बातें सामने आती हैं। हमने देखा अगले ही रोज़ सेनेटर शिबली फराज कुछ मुतालबात लेकर पिछले हफ्ते सामने आए कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, मगर पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए, यानी पार्टी के अंदर हुकूमत से मुज़ाकरात करने ना करने पर इत्तफाक़ राय अभी तक हमें नज़र नहीं आता है। अब हुकूमती हलकों का ये मानना है कि मुज़ाकरात से पहले पीटीआई संजीदगी तो कहीं दिखाए, जबकि पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने कार्ड्स शो करे फिर बातचीत हो सकती है। उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी की हामी भरे, कभी इस्टेब्लिशमेंट तो कभी सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ इदारों को सियासत के अंदर क्यों घसीटना चाहती है। एक तासुर ये भी है कि मुज़ाकरात पर पीटीआई के जो मुख्तलिफ बयानिए हैं, एक जो इस पर एक सियासी हिकमत अमली है, दूसरा तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ की में जो क़यादत का एक दो फुकदान है ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। डिसिप्लिन की कमी तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर रही है। इनमें से कौन सा तासुर कितना दुरुस्त है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान वेल विशर्स ग्रुप की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई हैं, इस पर पीटीआई का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या सोचते हैं, वो इस हवाले से मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपका। ओन अब्बास साहब, क्या तहरीक इंसाफ ये बात तय है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमती लोगों से भी, दोनों तरफ बातचीत के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं आपको थोड़ा हकीकत बता दूं कि कल हम खान साहब के पास, मैं, शिबली फराज साहब, रऊफ हसन साहब, असद कैसर साहब, हम चारों वहाँ पे जब मिलने के लिए गए थे तो खान साहब पे इस पे बात हुई थी। ही वॉज वेरी क्लियर, भाई हम किस बात पे मुज़ाकरात करें, मतलब हमारा मिडिल ग्राउंड क्या है। तो खान साहब ने कहा कि एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है मुज़ाकरात पे, अगर कभी बात हो, अगर हुई तो, इस वक्त कोई बात नहीं, वो है हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस मेरे वर्कर्स के ऊपर है। उन्होंने कहा मेरी जात को नफी कर दें, मेरी जात के वाले से बात खत्म कर दें, क्योंकि एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि जब मेरी जात आएगी तो ऑब्वियसली मिडिल ग्राउंड क्या है जी, मैं सियासत छोड़ दूं या मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, क्योंकि ये कम अज कम मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकूंगा। मेरी जान जो है ना, जो आपने टेलीग्राफ वाली बात की, एग्जैक्टली कल खान साहब ने कहा मेरी जान तो जा सकती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर कि जब दूसरी साइड से बात की जाएगी, उन्होंने अगर एक शर्त रखनी है वो यही रखनी है कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज करके पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए, विच ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। सो ना हमारे मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं, ना ही हमारी तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये हमने जरूर कहा कि जब कभी मुज़ाकरात होंगे, व्हेनेवर, मैं ये तो नहीं कह सकता कल फ्यूचर में क्या होगा, जब कभी होंगे वो उनसे होंगे जो असल ताकत में पावर कॉरिडोर्स में फिरते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने, कि उन्होंने कहा ये वतीरा, ये सियासत जो कंधों पर चढ़कर आने वाली, ये खत्म होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि जब सियासी जमातें ही ये मामलात हल नहीं करेंगी तो जिन पावर कॉरिडोर्स की आप बात करें, ये फिर पाकिस्तान की किस्मत में फिर यही होगा, ऐसे ही होगा। आप लोगों के हाथ पांव बंधे रहेंगे और आप लोग जो सियासतदान हैं वो आज़ादाना फैसले नहीं कर पाएंगे। बीबी बात बताऊं, जो खुद जिनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, अगर ये फॉर्म 47 पे हुकूमत आई और आते कहें जी कि हम कंधों पे चढ़ के आने की को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अभी एक महीना पहले किसी के कंधे पे चढ़ के आए हैं,
ڈو یو تھنک ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے جسٹ بیکاز کہ آپ کی پرپز سرو ہو گیا, اب آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس پہ بات کی جائے؟ ہم بات کرنے کو تیار ہیں پرووائڈیڈ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. ڈو یو تھنک اس اتھارٹی ہے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم ایک پولیٹیکل فورس ہیں, ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری جماعت میں بہت ساری لیڈرشپ کی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی چاہیے پرووائڈیڈ ان کی انٹینشنز بھی صاف ہوں. اگر مقصد صرف ٹائم پاس کرنا ہے, مقصد گڈی گڈی کھیلنا ہے, بزنس ایز یوزول کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو مین کنسرن ہے ہمارے والے سے اس کو ذرا بیک پہ ڈال دیا جائے, بیک برنر پہ, I don't think that will work. ہماری مین پریفرنس از خان صاحب, ایز لانگ ایز کہ they don't have a mindset. اور میں جو سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں خان صاحب ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا کرنی ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں, ایک ہی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بات چیت ہوگی تو ظاہر ہے جو آرمی چیف ہیں ان سے ہوگی, شہریار آفریدی صاحب نے تو ڈائریکٹ کہا کہ ڈی جی آئی سے بات ہوگی, آرمی چیف سے بات ہوگی. ان سے بات کس مدعے پہ کرنا چاہتے ہیں, کس ایجنڈے پہ آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں؟ رؤوف حسن صاحب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مذاکرات کیا, ہم نے ان سے مذاکرات تھوڑی کرنے ہیں, ہم نے تو صرف ان کے جو آئینی کردار کا جو ایک تعین ہے ہم نے تو اس پہ بات کرنی ہے بس. سمجھ میں نہیں آتا تحریک انصاف کرنا کیا چاہتی ہے. آپ کا سوال تھوڑا سا خود کنفیوزنگ ان اٹسیلف. میں نے کہا ہم اس وقت مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, نہ کر رہے ہیں, لیکن جب کبھی ہوں گے وہ مذاکرات میں جو مڈل گراؤنڈ ہے جو ہمارے نزدیک ہے وہ obviously ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ خان صاحب پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں, جو کہ ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. ہمارا اگر کبھی مذاکرات ہو, میں پھر وہ کہہ رہا ہوں آپ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں؟ کوئی میسج ملا ہے کہ انہوں نے یہ میسج دیا ہے؟ نہیں, انہوں نے کوئی میسج بھیجا ہے؟ Just think about it. What do you really think? جب خان صاحب اڈیالہ سے باہر نکلیں گے اور خان صاحب سیاست میں رہیں گے تو کسی کی کوئی اور جگہ بچتی ہے؟ I mean, everybody knows کہ خان صاحب کا اڈیالہ سے بنی گالا کا سفر will be the end of everything. ہر بندے کو سمجھ لگ سکتی ہے. But having said that, میں نے کہا جو خان صاحب نے کہا کہ جب کبھی ہماری بات ہوئی تو وہ ہوگی پولیٹیکل کیسز پہ, ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے, ہماری خواتین کے جو کیسز ہے اس کے والے سے بات ہو سکتی ہے, ہمارا جو فارم 47 اور فارم 45 کے جو ایشوز ہیں الیکشن ٹریبیونل میں اس پہ بات ہو سکتی ہے, 6 ججز کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں کیا گیا, خان صاحب کے ساتھ, بشرا کے ساتھ, ساری ایشوز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. ٹیلی گراف میں بھی جو ایک ان کا وہ خط شائع ہوا, جو ان کی سوچ تھی وہ سامنے آئی. ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنل اداروں پر اس طرح کی بات کر کے, انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی بات کر کے اپنے اداروں کے بارے میں, چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ کوئی دنیا کو ہم اچھا میسج دے رہے ہیں؟ جو گھر کی لڑائی ہے اس کو آپ باہر لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اداروں کو, اپنے ملک کے اداروں کو باہر دنیا کے سامنے لا کر ان کو ان پر کرٹیسزم کر کے پھر کیسے آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اچھا میں ایک عرض کروں بھی, میں جب پہلی دفعہ خان صاحب کو ملنے گیا تھا نا تو وہ خان صاحب کے ہمارے درمیان ایک میز پڑی تھی. جب دوسری دفعہ ملنے گیا تو درمیان ایک چھوٹا شیشہ آیا, اور جب میں کل ان کو ملنے گیا تو پورا شیشہ بند تھا. اس سے پہلے جب میڈیا والے لوکل نمائندے ملنے جاتے تھے تو وہ بات کرتے تھے, بات باہر آ جاتی تھی. اب آہستہ آہستہ وہ بھی پابندی ہے کہ میڈیا ان کو مل نہیں سکتا اور میڈیا کو ان کی رپورٹنگ پہ پابندی ہے. سو ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہو, اس کو آپ نے شیشے کی دیوار کے پیچھے اسی کے کارکنوں سے ملنے کے حوالے سے آپ نے دیوار حائل کر دی ہو, بات نہیں ہو سکتی. ان کی جو بیگم ہے وہ اس وقت ہم پہ ہمیں شک ہے اور خان صاحب کو شک ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے نا وہ زہر دیا جا رہا, ان کی زندگی کے اس وقت جو ہے نا وہ خطرات لاحق ہو. وہ شخص what do you think وہ کیا کرے گا, وہ کہاں بولے؟ سو آپ چاہتے ہیں اس کا وہ بند کر دیا جائے؟ ان کو اتنی فیسیلیٹیشن ہے وہاں پر کہ وہ کچھ لکھیں, پین کاپی کچھ ان کو ملے اور پھر وہ باہر جائے؟ کیسے وہ یہ سارا ان کا ہوتا ہے؟ شیشہ جو درمیان میں ہے نا, جب ہم چیکنگ کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمارے جو آستینے ہیں نا اس کو کھول کے چیک کیا جاتا ہے کہ آستین کے اندر کوئی کاغذ نہ ہو. مطلب میں اگر اور تو میں وہی تو پوچھ رہی ہوں, تو پھر ٹیلی گراف تک ان کی یہ ساری سوچ کیسے پہنچتی ہے, کیسے چھپتی ہے ان کی سوچ اخباروں میں؟ I'm proud of my leader then. مجھے فخر ہے اپنے خان کے اوپر. He knows how to work out, how to work out the system. کیسے انہیں اپنے خیالات کسی ایسے شخص کو کنوے کیا اور وہاں سے وہ پرنٹ آؤٹ ہو گیا. He must have thought about very smartly. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ان تمام سختی اور بندشوں کے باوجود he conveyed his message in a way کسی کو پتہ بھی لگے اور پرنٹ آؤٹ ہو کے واپس بھی آ گیا. Let's appreciate it. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہاں کسی صحافی کو بتایا ہے انہوں نے, مطلب کہ this is true, یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح یہ لکھا ہے, یہ انہی کا ٹیلی گراف میں جو چھپا ہوا ہے. جی آف کورس انہی کا ہے جی, آف کورس یہ انہی کا ہے جی. اور یہ آفیشلی پی ٹی آئی میں ہماری جو نا اس کی طرف سے اس کو وہ بنایا بھی گیا اور بھیجا بھی گیا, آفیشلی انہی کی طرف سے جی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر رون عباس میرے ساتھ تھے, بہت بہت شکریہ. مجھے بریک لینے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں, کیا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف پہنچ چکے ہیں؟ کیونکہ کل ٹیلی گراف میں چھپنے والا عمران خان کا مبینہ خط تو نہایت سخت لہجے کی عکاسی کر رہا ہے, جس میں انہوں نے عدلیہ پر الزامات لگائے, عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی. عمران خان نے حکومت وقت کو کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان اور اس کے عوام ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں. 8 فروری کو تو عوام نے جمہوری انتقام لیا, جنرل الیکشن کی طرح ضمنی انتخاب میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہو سکتا تھا ہو چکا, اب صرف مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے. عمران خان کے سخت لب و لہجے سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اب مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دی گئی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی سخت معلوم ہوتی ہے, جس میں آرمی چیف نے اپنی آئینی حدود کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے اور انہیں توقع ہے کہ دوسرے بھی ادارے بھی دوسرے لوگ بھی اپنی آئینی حدود میں رہیں گے, لیکن اس سارے تناؤ کے بیچوں بیچ کچھ لوگ پاکستان کی خاطر ان کے درمیان مذاکرات چاہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. ان فریقین کے درمیان مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی سربراہی میں ایک گروپ بنایا گیا ہے, جس کو پاکستان ویل وشرز گروپ کا نام دیا گیا ہے. اس گروپ پہ 2 مزید نام سامنے آئے ہیں, جن میں سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی اور سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید شامل ہیں. اس مصالحتی مشن کے آغاز سے پہلے ہی جنرل ریٹائرڈ لودھی نے دونوں فریقین کو سمجھایا ہے, بتایا ہے کہ کوئی بھی سیاسی گروپ ریاست کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ریاست عوام میں کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت کو ہی ختم کر سکتی ہے. انہوں نے تجویز دی ہے کہ سیاسی مخالفین اور اداروں کے خلاف جارحانہ بیان بازی نہ کی جائے. سیاسی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. الیکشن دھاندلی کے کیسز پر عدلیہ اور الیکشن ٹریبیونلز کو میرٹ پر فیصلے کرنے کا موقع ملنا چاہیے. جنہیں انتخابی نتائج قبول نہیں, وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کی بجائے حکومت کو 2 سال کا وقت دیں یا بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کر سکتے ہیں. اطلاعات ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ لودھی کی مذاکراتی جو تجاویز ہیں یہ عسکری حکام تک تو پہنچ چکی ہیں, لیکن ابھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے, جبکہ ان کی طرف سے بھی ابھی تک پی ٹی آئی سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا, جس کی تصدیق آج بیرسٹر گوہر خان نے بھی میڈیا ٹاک میں کی ہے. کیا کہا بیرسٹر گوہر نے, ذرا دیکھیے. ہماری بات ڈائلاگ کوئی نہیں ہو رہی, لیکن اگر ہوئی کس ٹرمز پہ ہوئی, کس نے کیا کچھ کیا, تو یہ تینوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. وہ عمران خان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا عمران خان صاحب کے ہدایات پہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بات ہوئی تھی خان صاحب نے اور یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا. اب باضابطہ رابطہ نہ بھی صحیح, لیکن نعیم خالد لودھی صاحب کی تجاویز کا تذکرہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے سامنے بھی ہوا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس پر مسکرانے کے سوا کوئی رسپانس نہیں دیا. سینئر سیاستدانوں کے ساتھ ایک سابق 4 اسٹار جنرل, سابق ایئر مارشل سمیت کچھ سینئر سفارتکار ہیں, بیوروکریٹس بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان ظاہر ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ یہ معاملات حل ہونے چاہیے, لیکن ابھی کسی بھی طرف سے کوئی کردار سامنے آئے نہ کوئی اس طریقے سے ہل جل نظر رہی ہے. مذاکرات کو لے کر پی ٹی آئی کی قیادت کے روز بدلتے بیانات بھی صورتحال کو پیچیدہ کر رہے ہیں. کوئی حکومت سے تو کوئی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے, جس پر سوالات اٹھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کی بجائے کیوں کہیں اور دیکھ رہی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا. دورانی صاحب, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آپ لوگ تو ظاہر ہے ایک اچھے کاز کے لیے آپ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو یہ آئس میلٹنگ ہے یہ ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو ایک سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کو لے کر یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو مفاہمت کی بات ہے یہ تو 1 سال سے 6 مہینے سے میں بہت تسلسل سے کر رہا ہوں, اور میں نے یہیں سے شروع کیا تھا کہ یہ مفاہمت کے لیے بنیادی فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج اس کو ہم ٹکراؤ میں سے نکال دیں. خیر یہ بات کب سمجھ آئے گی کب نہیں آئے گی, اس وقت کی جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹکراؤ جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو, اور ان کی قیادت جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وقت بالکل حکومت کے خرچے کے اوپر اور حکومت کی غلطیوں کے اوپر اپنی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے, اور اس لیے وہ ایک ٹکراؤ کے ماحول کو تسلسل سے جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن
जो मुल्क का इस वक्त तकाजा है, मुल्क की जरूरत यह है कि इस वक्त रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन रिकंसिलिएशन का ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि कोई भी ग्रोह या कोई भी पार्टी जो है वो अपनी हदूद से निकल के, आइन की हदूद से निकल के एक बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है एक इनिशिएटिव ले ले। मैं वजाहत से बताना चाहता हूं कि फौज की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ये निगोसिएशन कभी भी हो सकेगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस ऐसी किसी एक्टिविटी को मिलेगा जिस एक्टिविटी में आप डिमांड कर रहे हो कि जी हम GHQ के बाहर सड़क पे खड़े होके या वहां जो चेक पोस्ट लगी हुई है उसमें फौज से मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। मुज़ाकरात की एक ही जगह है और वो है पार्लियामेंट। मुज़ाकरात के लिए एक ही मुकाम है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जाके आपको अपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आइन के तहत आगे बढ़ाना पड़ेगा। माजी में जितने भी तजर्बात हुए हैं, खा वो राहील शरीफ साहब के जमाने में धरने में से सब लोग उठ के GHQ चले जाए, या उससे पहले ठीक है, पार्लियामेंट में ऑलरेडी अब जाहिर है PTI तो मौजूद है, आप किसको कैसे डिफाइन करेंगे? पार्लियामेंट में तो तहरीक इंसाफ है, ऑपोजिशन में है, तो कैसे आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी तो है? मैं अब ये समझता हूं कि देखें उनके कुछ ग्रीवियंसेस हैं। हाँ। आप अगर 77 में चले जाएं तो 77 में भुट्टो साहब के साथ जितना टकराव था PNA का, जिसमें बहुत ब्लड आ चुका हुआ था, अभी भी है, ब्लड आ चुका हुआ था, उसके बावजूद मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात एक नतीजे तक पहुंचे। आज के हमारे प्रेसिडेंट साहब तकरीर करते हैं कि जी मफाहमत होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, इकदाम की तरह। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम कहाँ है भाई? इस वक्त हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के इश्यूज हैं, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अंडर क्वेश्चन है, आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकावट ये है ना कि वो सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। मज़ाहमती इदारों के दरमियान करने के बजाय पहले उन्हें मफाहमत करनी चाहिए। मियां साहब आज अगर कह दें कि मैं PTI के तमाम ग्रीवियंसेस को चाहता हूं कि एड्रेस किया जाए, तो उन्हें कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी? या उनके इस स्टेटमेंट को कौन चैलेंज करेगा? और आप ये मुझे बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट को जितना मर्जी एक्यूज कर दें कि जी हम उसको भी उससे लगा रहे हैं, उसको भी उससे लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कौन करता है? हुकूमत तो वही करता है जिसको अवाम मुंतखब करते हैं। तो इसका हल क्या है? जो एक सख्त स्टांस है तहरीक इंसाफ का कि इनसे बात एक ही सूरत में हो सकती है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये हुकूमत छोड़े, फिर हमारे लेवल पर आके फिर हमसे बात करें ना। लोगों ने मैंडेट हमें दिया था, हुकूमत ये लोग कर रहे हैं। क्या ये उनका सख्त स्टैंड है या PTI को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि अब जाहिर है मुल्की मामलात है, हुकूमत चल रही है, कैसे हुकूमत छोड़ सकते हैं वो? देखें, हुकूमत छोड़ने की बात नहीं होती। हुकूमत का काम ये होता है कि वो ये कहती है, देखें अब हुकूमत का अपने लोग तो कह रहे हैं कि जी फलां को जिता दिया गया, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसके तो अब हत्ता के मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत के लोगों के दरमियान 45 और 47 पे बातचीत शुरू हो गई है। अब ये वो खुली हकीकतें हैं जो हर एक को नजर आ रही हैं। क्यों आप खरगोश की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? आपको मानना पड़ेगा कि आपके इस वक्त के जो इलेक्टोरल ग्रीवियंसेस हैं उसको जो लीडरशिप भी आगे बढ़ के उनको एड्रेस करने का फैसला करेगी, खा वो शहबाज शरीफ साहब हो, खा वो जरदारी साहब हो या कोई भी हो, जो भी इसको एड्रेस करने की बात करेगा, पूरा मुल्क उनको इज्जत की निगाह से देखेगा। मैं एक मिसाल देता हूं कि जुनेजो साहब एक इंतहाई कमजोर वजीर आजम थे, लेकिन जब उन्होंने असूली स्टैंड लिए तो आज भी उनका नाम इज्जत से लिए जाता है जमहूरियत के ऐवानों में। तो आज की जो हमारे हुक्मरान हैं उनको आगे बढ़ते हुए जमीनी हकायक और जमीनी वाकयात, अब 9 मई का वाकया देख लें, वो 1 साल गुजर रहा है, अब उसको एक केस का जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए उसका केस बना के अदालत में नहीं पेश किया गया। अब इसके बारे में आप एक्यूज करें, अगर एस्टैब्लिशमेंट को करें तो कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि पूरी की पूरी इंतजामी मशीनरी जो है वो मुल्क दुरानी साहब, लोधी साहब की कोशिशों से जो ग्रुप बना है जिसका हिस्सा आप भी हैं,
اسٹیبلشمنٹ تک ظاہر ہے جو پیغام پہنچایا گیا ہے، جو پہنچ بھی گیا ہے، ادھر سے کوئی ہل جل نہیں ہے، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. بات یہ کہ کسی ایک فریق کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بات ہوگی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مان جائے تو اسٹیبلشمنٹ نہ مانے، اسٹیبلشمنٹ مانے تو پی ٹی آئی نہ مانے. دونوں طرف کی رضامندی ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں میں اب آپ کو پھر وضاحت کر دوں. گروپ تو ہم تو بغیر کسی گروپ کے جو ہے مسلسل میں اس راستے پہ چلا ہوا، اور سب لوگ ہی اس میں پارٹی جتنوں سے بھی میں ملا ہوں سب نے اتفاق کیے. اس کی گروپ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ایک مہربانی ہے، جو بھی دوست ہے وہ پازیٹیو سوچتے ہیں. لیکن میں آج وضاحت کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ کوئی پیغام آیا ہے، نہ کوئی پیغام آئے گا، اور نہ کوئی پیغام آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان ایشو کے اوپر نیگوشیشن کرے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں وہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، اور یہ کام جو ہے یہ کل بھی منتخب لوگوں نے اور پارلیمنٹ نے کرنا تھا، آج بھی اسی کو کرنا ہے. اور لیکن تحریک انصاف کو بھی تو لچک دکھانی ہے، وہ بھی تو مشروط باتیں کرتے ہیں نا ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے. ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں جو قید ہیں ان کی رہائی، عمران خان کی رہائی. ادھر سے گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا اسلام آباد پر، ہم قبضہ کریں گے، خان کو یہاں سے لے جائیں گے. ایسی باتیں کر کے آپ مذاکرات کا ماحول بناتے نہیں ہیں، بلکہ اس سوچ کو بھی خراب کرتے ہیں جو مذاکرات کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں. مذاکرات کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی نہیں ہوتی. مذاکرات کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پاور میں ہوتے ہیں. آج بھی اگر مذاکرات ہونے ہیں تو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پرائم منسٹر جا کے جیل میں مذاکرات کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو اس وقت اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. بہت سے ایویڈنس بھی موجود ہے ان کی پولیٹیکل سٹرینتھ کے. ان تمام ایویڈنس کو اگر آپ اکاؤنٹ فار کر کے ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پرو پاکستان پرو پبلک اسٹریٹجی بنا کے چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی اس وقت اگر وہ رسپانس نہیں دیں گے تو وہ رسوا ہوں گے. ابھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ رسوا ہو رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کو اب آ کے جو ہے فائر فائٹنگ کے لیے ایک نیا گروپ لانچ کرنا پڑا ہے جو کہ ان ایشوز کو جن کی وجہ سے پبلک میں ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے. تو اس خان صاحب کا میں آپ کو بتا دوں اس وقت پی ٹی آئی میں وہ کسی کا نہیں ہوں، میں ان کا ویل وشر تو پاکستان کا ہوں نا، میں تو اسی کے لیے بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 100% بینیفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے. حکومت کو اور اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو اپنا بینیفٹ نکالنے کے لیے آؤٹ آف باکس ایکشنز کرنے چاہیے اور ڈیموکریٹک ایکشنز کرنے چاہیے. بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب میرے ساتھ. ناظرین 77 سال گزر جانے کے بعد بھی جیسے ہی آج بھی کسی جگہ پر صحافت کا نام لیا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے تو فوراً سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ تو میرے ذہن میں تو ایک ہی جواب آتا ہے، وہ ہے کہ صحافت آزاد ہے، نہ ہی صحافی آزاد ہیں. اگرچہ گزشتہ چند سالوں کی پولیٹیکل پولرائزیشن نے پاکستان کے کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں، لیکن پھر بھی جتنا پاکستانی صحافت نے سفر کیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور ادارے نے کیا ہو. صحافت اور صحافی کھل کر سامنے آئے، صحافت پر سختیاں ہوئیں تو صحافت پر سمجھوتے بھی ہوتے رہے. رائے عامہ بناتے ہوئے صحافت اقدام کہیں دور رہ گئے. آزادی اظہار رائے کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی ہے. ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے سروے میں شامل کل 180 ممالک اور خطوں میں پاکستان کی درجہ بندی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 2 درجہ گراوٹ آئی ہے. ہم 2 درجے نیچے چلے گئے ہیں اور پاکستان 152ویں نمبر پر ہے. اگر مین سٹریم میڈیا کی بات کریں تو انہیں کبھی اشتہارات کی بندش پر تو کبھی مقدمات بنانے کے نام پر سرکاری بلیک میلنگ ایک عام سی بات اب بن کر رہ گئی ہے. یہی وجہ تھی کہ صحافیوں نے بھی آزادی اظہار رائے کے لیے سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب چینلز کا سہارا لیا. اس وقت پاکستان کے بہت سے صحافی اپنی سیکیورٹی کو لے کر دوسرے ممالک شفٹ کر چکے ہیں. کئیوں کو بہت سے مقدمات کا سامنا ہے. چونکہ سوشل میڈیا پر تو کوئی چیک نہیں ہے لہٰذا اس وقت پاکستان بلکہ دنیا بھر پر فیک نیوز کا غلبہ بھی پڑ چکا ہے. گزشتہ کچھ سالوں میں متنازع قانون سازی کر کے جیسے پیکا ایکٹ کے ذریعے صحافیوں پر مزید پابندیاں عائد کی گئیں. صحافیوں نے وفاق صوبوں میں سرکاری عہدے لے لیے جس سے صحافت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. جب صحافی خود اداروں یا سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بن جائیں تو وہ صحافی نہیں رہتے. آج پاکستان میں صحافیوں اور صحافت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اسی لیے کیونکہ آج 3 مئی ہے،
عالمی آزادی صحافت، دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جاتا ہے، تو ہم بھی آج اس حوالے سے بات کریں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار پی جے میر صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کا. پی جے میر صاحب، آج کے دور میں جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے دوسرے اداروں میں دیکھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ نمبر ہماری صحافت نے لیے ہیں؟ صحافت بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. میں اگر اس کو میں نیگیٹو اس میں بات کر رہی ہوں کہ صحافت جو ہے وہ صحیح انداز میں کر نہیں پائے، صحافی بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے اعلی کار بن گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ صحافت آج جس مقام پر چل رہی ہے پاکستان میں؟ بڑا اچھا سوال ہے اور بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. جب صحافی اور صحافت ٹلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کسی کے ساتھ بھی، وہ پھر آپ کہہ لو کہ صحافت نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کلیئر کٹ ہم نے کئی دیکھے ہیں لوگ جو بالکل ایک سائڈ پہ ٹلٹ کر جاتے ہیں، پھر اس کی آبجیکٹیوٹی آپ لوز کر جاتے ہو، اور پھر نیچرلی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے خلاف اقدامات اٹھاتی ہے. اور یہ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. آپ کو ایک سالڈ ادارہ بنانا ہے کہ جس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے بالکل تنقید ہونی چاہیے گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ کا کام ہی تنقید کھانا ہے، لیکن تنقید ایسی کرو کہ جس سے کوئی گورنمنٹ کو فائدہ بھی تو پہنچے نا. یہاں تنقید ہوتی ہے گورنمنٹ کو اڑانے کے لیے. تو صحافی کے اندر صحافی جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اڑانے کے لیے نہیں آتا، وہ پبلک اویئرنیس کے لیے آتا ہے اور پبلک کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اب آپ بتائیں ہمیں کیا. پھر ہم بٹھاتے ہیں لوگوں کو ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر اور ان سے سوالات کرتے ہیں. تو جب ہم ایک پازیٹیو ایک کریں گے رول ایز اے جرنلسٹ، تو پھر آپ کے پاس کئی آپ کہہ لو کہ آپ ریڈ لائن نہیں کراس کر سکتے. اور ایک چیز جو ایک ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ صحافی صرف تنقید کرتا ہے، صحافی کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہوتا، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اگر کوئی حکومت اچھے کام کری اس کو اپریشیٹ کرنا بھی صحافی کا کام ہوتا ہے. صحیح صحافی وہ ہوتا ہے میرے خیال میں جو اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہو، اپوزیشن کی آواز بنے، اور جو حکومت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا صحافی بھی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. صحافی کو چاہیے کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں صحیح ہیں ان پر اپریشیٹ کرے اور غلط پر تنقید کرے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور شازیہ اب آپ دیکھو گے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر سوائے نیگیٹیوٹی کے اوپر ہم کو پازیٹیو نہیں کرتے. بھائی گورنمنٹس آئیں گی، غلطیاں کریں گی، پرابلمز آئیں گے، ایشوز ہوں گے، ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، لیکن جو اچھا کام ہے اس کو ہم کبھی نہیں کرتے. آپ کبھی بھی دیکھ لو، ہم کبھی بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، بھائی تنقید برائے اصلاح کرو نا. تو تنقید کرو گے تو اگر اصلاح کے ساتھ کرو گے، تعمیر کے ساتھ کرو گے، تو کس کا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ کا نہیں ہے، پاکستان کا فائدہ ہے. ہم اس پوائنٹ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ سینسیشن کس طرح. لیکن آج کل جو صحافی کچھ پارٹیوں کے نظریات کو لے کر ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، یا ایک ہی پوائنٹ آف ویو دکھانا ہے، اس کے علاوہ رائٹ لیفٹ کچھ نہیں دکھانا، یہ بھی صحافت آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں جی، یہ صحافت نہیں ہے، بالکل صحافت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یلو جرنلزم، اور کئی لوگ کرتے ہیں. اب یلو جرنلزم لوگوں کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. دیکھو آپ اور میں جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، شازیہ ہم جج ہوتے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کے ساتھ. اور اگر ہم اپنی ججمنٹ کے اندر ایک بائسڈ قسم کی بات کر لیں تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم کیسے کسی جج کے متعلق، کیسے کسی ادارے کے متعلق بات کر سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہو. اور بھائی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو، آرگنائزیشن کو دیکھنا ہے، جرنلزم کو، کہ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں، کیا ہم نے صحیح بات کی ہے، کہ ہم دوسروں کے اوپر چڑھ جائیں. نہیں جی آپ کر رہے ہیں. تو the question is کہ جب تک ہم خود ایک صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ٹلٹنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار پی جے میر صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام ختم ہو گیا، ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.